नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और मदनी ताजदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है सूद लेने वालों, देने वालों, हिसाब लिखने वालों पर अल्लाह ताला की तरफ से वबाल। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सूद तर्क करने का हुक्म देते हुए फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बाकिया मिनर रिबा, और छोड़ दो सूद जो बाकी रह गया है, ए कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। सूरत अल बकरा 278 आयत मुक़द्दस ने हमें वाज़ह कर दिया है कि अहले ईमान को आवाज़ दी जा रही है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ पढ़ने वालों, कुरान पर, इस्लाम पर ईमान लाने वालों, अल्लाह को रब और मुस्तफ़ा को अपना रसूल मानने वालों, सूद के मामला में अल्लाह से डरो। सूद को ख़त्म करने का ऐलान आ चुका है। जो सूद तुम ले चुके हो और तुम सूद दे चुके हो वो गुजर गया। अगर अल्लाह से डरते हो तो अब सूद का लेन देन बंद कर दो। ये चीज़ हमें 278 आयत मुक़द्दस अल बकरा आयत मुक़द्दस ने हमें बता दी है। अगर हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगला एक और ऐलान भी फरमा दिया है। शादे बारी ताला सूरह अल बकरा 279 आयत मुक़द्दस, अगर सूद बंद ना किया तो जंग का ऐलान सुन लो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ऐसा ना करोगे तो ऐलान जंग सुन लो अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ से। व इन तुबतुम फ़लकुम रऊसु अमवालिकुम, अगर तुम तौबा कर लेते हो और सूद छोड़ देते हो और तुम्हारे लिए तुम्हारा माल है, तज़लिमूना वला तज़लिमून, इसी तरह ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अब अल्लाह ताला इस आयत मुक़द्दस में हमें फरमा रहा है कि ए मोमन मुसलमानों, अहल ईमान वालों, ये बात गौर से सुन लो। अगर सूद का लेन देन बंद करोगे तो ठीक है, तो सूद खोरो तुम तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, या तो सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दो, यानी लात मार दो, या फिर अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ आप अपने आप को जंग के लिए तैयार कर लो। या तो ख़त्म कर दो या फिर जंग के लिए खड़े हो जाओ। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अगर तुम ख़त्म कर दोगे और तौबा कर लोगे, फिर सूद छोड़ दिया तुमने, जो गुजर गया वो गुजर गया। अगर सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो, आप पर कोई अजाब नहीं है, मेरी रहमत फिर भी तुम्हें आवाज़ दे रही है। अगर बाज नहीं आओगे, तुम किसी पर जुल्म करते ही रहे, जुल्म करते ही रहे, तो फिर जुल्म का बदला जुल्म है। तूने तो जुल्म लोगों को पैसा छीन के किया है, लेकिन मेरा जुल्म जो है वो अज़ाबुन अलीम भी है, अज़ाबुन महीन भी है और अज़ाबुन अलीम भी है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक अज़ाब और बहुत बड़ा अज़ाब और रुस्वा करने वाला अज़ाब मेरे मुकाबले में ए सूद खोर तू आ नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने बंद किया है कि सूद के निज़ाम को बंद कर दो। लेकिन सूदी निज़ाम जुल्म का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूदी निज़ाम जुल्म का निज़ाम है। ये वो कौन लोग थे जिन्होंने सूदी निज़ाम को अपनाया हुआ था? कुरान मजीद ने यहूदियों के बड़े बड़े जराइम और मज़ाम की निशानदही की है। उन्होंने बहुत बहुत जुर्म किए हैं, बड़े गुनाह किए हैं। यहूदियों पर फिर अजाब भी आया, उनकी सल्तनत छिन गई। यहूदियों के लिए हलाल रिज़्क़ को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। उनका इक़्तिसादी निज़ाम तबाह कर दिया, यानी कारोबारी निज़ाम जो था उनका, माली हालत उनकी तबाह कर दी। कुरान मजीद ने यहूदियों को होला मज़ालिम में से इनके सूदी निज़ाम को सराहत के साथ बयान किया है। अरशद बारी ताला सूरत निसा 160 आयत मुक़द्दस फरमा रही है, फ़ाबि ज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम, के यहूदियों के जुल्म ही की वजह से हमने उन पर कई पाकीज़ा चीज़ों को हराम कर दिया जो पहले इनके लिए हलाल की जा चुकी थी। यानी अल्लाह ताला उन्हें सज़ा दे रहा है कि यहूदियों, आपने सूद को छोड़ा नहीं,
میری طرف سے اللہ کہتا ہے جو مال حلال تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے لیے حرام کر دیا، یہ ایک سزا دی گئی۔ وہ اس لیے بھی سزا انہیں دی گئی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بھی کام تھا تو اللہ کے مقابلے میں آتے اور لوگوں کو گناہ کی طرف لے کے جاتے اور اچھا راستہ جو تھا ان کے لیے گم کرنے کی کوشش کرتے۔ تو سیدھی خدا سے جنگ ہے، جو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرے اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو غور سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پیرا عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو نہیں مانے پھر یہودی، تو یہودیوں کو اللہ نے تباہ بھی کر دیا۔ اس کے لیے سورۃ النساء کی 161 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی، یعنی انہیں عذاب علیم دیا گیا، بہت بڑا دردناک ان کے لیے عذاب آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی رسوا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے تقریباً 40 برائیاں ترتیب وار قرآن پاک میں بتا دی ہیں، اور وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 سے تقریباً 141 آیت مقدس تک اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں اور عذاب بتائے ہیں۔ یہ ان کے لیے عذاب اتنے آئے لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تھے، نہ ہی سود کو چھوڑتے تھے، اور ان پہ عذاب بھی اتنے آئے ہیں کہ کبھی بارش کا اتنا عذاب آیا کہ کھیتوں کی تباہی ہو گئی، کھانے پینے میں غربت آ گئی، ٹڈی کا عذاب آیا، ہر جگہ پہ ٹڈی اتنی آ گئی کہ یہ کھانے پینے سونے بیٹھنے اٹھنے سے تنگ آ گئے، جسم میں جوؤں کا عذاب آ گیا، جسم میں جوئیں، ہر کپڑوں میں جوئیں، سروں میں جوئیں اور لباس میں جوئیں، جسم میں جوؤں کا عذاب۔ 10 بوریاں گندم سے تھوڑا سا آٹا چکی سے ملتا، پتہ نہیں وہ 10 بوریاں اللہ کا حکم ہوتا، ان کے ہینڈ آٹا جو تھا وہ آتا ہی نہ۔ ان کو پھر مینڈک کا عذاب آتا، کھانے میں مینڈک، لباس میں، سونے میں، ان کے ارد گرد و نواح، کھانے میں خون کا عذاب آتا، کھانا کھاتے نوالا منہ میں ڈالتے خون بن جاتا۔ اسی طرح مسکینی غریبی کا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، خدا کی طرف سے آسمانی بجلی ان پہ گڑ گئی، جوان بندر بنے اور بوڑھے جو تھے وہ سور بنے، اور انہوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر سود کا عذاب بھی ان پہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے بھی ان کو بتا دو سود خوری پر وعید۔ پہلی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری 388، اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں سے بچو، اس چیز کا اعلان فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہوا ہو۔ نمبر 4 سود کھانا، سود لینا، سود دینا، سود کے بارے لکھنا، سود کی گواہی دینا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پھر نمبر 7 بھولی بھالی عورتیں جو پاک دامن ہوتی ہیں ان کو تہمت لگانا۔ ایسی 7 چیزوں سے بچائے اور یہ برائی جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم سے 27، اور فرمایا گیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 سود کھانے والا، نمبر 2 سود دینے والا، نمبر 3 سودی تحریر یا حساب لکھنے والا، نمبر 4 سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ سب لوگ برابر کے شریک ہیں، جو لے دے کھائے لکھے گواہی دے سب لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اور فرمایا اگلی حدیث شریف الحاکم سے، سود خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھایا جائے گا، یہ چکھیں گے بھی نہیں جنت کو، ان کو جنت کی لذت دی نہیں جائے گی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ عادی شراب خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، سود کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان۔
اسی طرح اگلی حدیث شریف سنن ابی ماجہ 125، سود کا کم تر درجہ ماں کے ساتھ زنا کی مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، ایک نہیں، اس کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے ادنا گناہ ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب زنا کی تو بخشش ہی نہیں ہے، اس کے لیے دوزخ ہے۔ اور پھر 69 جو گناہ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا بھی انسان کو جو سود کھاتا ہے اس کا بھی گناہ جو ہے اس کے لیے بھی جو عذاب ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 باب ہیں، باب بہت بڑا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جو ایک پہلا باب ہے، جو باب ہے ان میں ادنا درجہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، تو پھر 69 گناہ جو ہے ان کا عذاب باقی پڑا ہے۔ یہ سود کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روشنی دی ہے کہ انسان بن جاؤ اور راہ حق پہ آ جاؤ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے مفاسد کی 70 قسمیں ہیں، اور اس میں سے ادنا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، تو پھر 69 قسموں کا عذاب پھر باقی پڑا، یعنی اتنا عذاب ہے کہ بچت نہیں ہے سود لینے والے، کھانے والے، دینے والے، حساب لکھنے والے، گواہی دینے والے کے لیے کوئی بچت کے امکان نہیں ہے۔ سود کے 70 باب ہیں اور کم سے کم گناہ ماں کے ساتھ بدکاری کی مثل ہے، تو اللہ تعالیٰ سود سے بچائے۔ اگلی بات سنیے، حدیث پاک احمد سے 225، سود کا 1 درہم روپیہ، 1 درہم یعنی 1 روپیہ کھایا تو 33 سے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ جن کو شہادت ملی اور فرشتوں نے ان کا غسل فرمایا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم یعنی 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا سے شدید جرم ہے، بشرط کہ اس کو معلوم ہو کہ یہ درہم یا یہ روپیہ سود کا ہے۔ اسی طرح سود شرک کے برابر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور ایک درجہ یہ ہے کہ شرک اس کے برابر ہے۔ شرک والا ہے، کفر والا ہے اور سود والا ہے، اس کی بخشش ہرگز نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی عذاب اور دنیا میں بھی اس کو رسوائی اور بربادی لکھی ہے۔ اسی طرح سنن ابی ماجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے پیٹ ایسے تھے جیسے اژدہوں سے بھرا ہوا گھر، اور اژدہے جتنے بھی اژدہا تھے ان کے پیٹ میں وہ باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے جن کے پیٹ ایسے سانپوں سے بھرے پڑے ہیں، اژدہاؤں سے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب عرض کیا یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سود سے بچائے۔ ارشاد باری تعالیٰ 275 البقرہ الذی یأکلون الربا لا یقومون، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روزے قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہے۔ اس لیے سود سے بچنا چاہیے۔ اور میں پھر آپ کو دہرا رہی ہوں سودی نظام معیشت کی مذمت البقرہ 275 276 آیت مقدس میں بتایا گیا ہے، آل عمران 130 آیت مقدس میں بتایا گیا ہے، سورۃ النساء 161 آیت میں بتایا گیا ہے، سورۃ روم 39 آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ سودی نظام جو ہے وہ بند ہونا چاہیے، کاروباری نظام میں سود بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سود خور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، البقرہ 288 اور 299 البقرہ، ان میں بتایا گیا ہے۔ سود میں نمبر 3، سود برکت کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ خیرات سے معیشت اور رزق وسیع ہو جاتا ہے، یہ الروم 39 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ سود کا انجام البقرہ 275، آل عمران 130 اور 131، سورۃ النساء 161۔ نمبر 5، سودی اور نصارہ پر بھی اللہ نے حرام کیا تھا، اس کا سورۃ النساء 160 اور سورۃ النساء 161 میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین محمدی کا صحیح پات پیروکار بنائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو سود سے پاک کرے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمارے سینے میں جذب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ۔